ग्रोथ है कि पाकिस्तान पिछले 2 साल में जिस तरह की तरक्की कर रहा था, जिस तरह की उसकी जो ग्रोथ रेट है, यानी जो ये साबित करता है कि मुल्क में किस तरह मुल्क की दौलत कितनी बढ़ी जा रही है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कहते हुए कि 2004-05 जबकि मुशर्रफ के दौर में बहुत ज़्यादा बाहर से पैसा आ रहा था, याद रखें हम उनकी जंग लड़ रहे थे और उस वक्त बड़ा पैसा पाकिस्तान में आ रहा था। ये उस दौर के बाद सबसे 2 साल वो गुजरे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा तरक्की हुई है। तो हमारी इकोनॉमिक सर्वे कहती है कि 5.74 हमारे तीसरे साल में इकोनॉमिक हमारी जो जीडीपी है, जो सालाना दौलत है, उसमें इजाफा हुआ, और ये आखिरी साल 5.97 पे हमारी दौलत में इजाफा हुआ। फिर से मैं ये कह दूँ, ये 2004-05 के बाद सबसे वो 2 ऐसे साल हैं जिधर सबसे ज़्यादा हमारी आमदनी में इजाफा हुआ है, हमारे आखिरी 2 साल। दूसरी चीज़ ये बड़ी आपके लिए कि मुल्क तरक्की कैसे करता है। मुल्क तरक्की तब करता है जब उसके पास पैसा आता है, जब उसके पास पैसा आता है खर्च करने के लिए। तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा ये इकोनॉमिक जो हमारी सर्वे के फिगर्स के मुताबिक हमारा जो रेवेन्यूज़ में टैक्स में इजाफा हुआ वो 6.1 ट्रिलियन यानी 6,100 अरब रुपया हमने टैक्स इकट्ठा किया। फिर हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी, दूसरी तरह मुल्क में असल तो तब मुल्क में की दौलत में इजाफा होता है जब उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। तो ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स में हमारी बढ़ी हैं 32 अरब डॉलर। और ये याद रखें कि पिछले जो हमारे आने से पहले पिछले 5 साल तकरीबन वहीं की वहीं रुकी हुई थी। तो हमारे दौर में 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स बढ़ी। फिर रेमिटेंसेस, जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ और जो रिकॉर्ड हुई वो थी 31 अरब डॉलर। इसका मतलब जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी थे उन्होंने हमारे अंदर, उनको एतमाद था, वो ये देख रहे थे कि यहाँ इमरान खान यहाँ से पैसा बाहर नहीं भेज रहा, बड़े बड़े वहाँ फ्लैट्स और वहाँ बाहर के मुल्कों में नहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहा, लंदन में बड़े घर नहीं दे रहा। तो उन्होंने इसके हमारे पे एतमाद रखते हुए रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजी हैं पाकिस्तान की तारीख में, जिसकी वजह से हमारा ये जो ग्रोथ रेट जो मैं ऊपर बताया कि तकरीबन 6% हमारी दौलत में इजाफा हुआ, तो वो उसमें बहुत बड़ा हाथ ये ओवरसीज पाकिस्तानीज का था। फिर जो जिधर 60% पाकिस्तानी देहात में रहते हैं, तो ये भी पिछले दौर के मुताबिक तकरीबन दुगनी हमारी जो ज़रई पैदावार थी वो दुगनी बढ़ी है। हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 4.4% हमारी एग्रीकल्चर में इजाफा हुआ, यानी ग्रोथ रेट हुई है। तो ये अगर आप पिछले दौर के मुताबिक उनके मुकाबले में देखें, उससे मुआवजा करें, तो ये पहली दफ़ा इतना ज़्यादा पैसा गया हमारे किसानों के पास। कभी पिछले 10-15 साल में किसानों के पास इतना पैसा नहीं आया, और उसकी बहुत बड़ी वजह कि हमने जो इंसेंटिव्स दिए, हमने जो ये जो शुगर माफिया था, ये पैसे नहीं देता था किसानों को, वक्त पे पैसा दिलवाया और पूरी कीमत दिलवाई। पहले कटौती होती थी, पूरा पैसा नहीं पहुंचता था, कानून बनाए, उनको टाइम पे पैसा दिलवाया। जब किसान के पास पैसा आया, उसने अपने ज़मीनों पे लगाया, उसकी वजह से रिकॉर्ड 2 साल रिकॉर्ड हमारी फसलों में बम्पर क्रॉप्स हुई, पैदावार बढ़ी, रिकॉर्ड पैदावार। फिर इंडस्ट्री, ये जो ग्रोथ रेट बढ़ी है इसमें बहुत बड़ा हाथ इंडस्ट्री का है। इंडस्ट्री हमारी बढ़ी 7.2% में, और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें दौलत में भी ज़्यादा इजाफा मुल्क में होता है और जो रोज़गार भी देता है, वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर 10.4% उस पर ग्रोथ रेट हुई। और ये बड़ी देर के बाद इंडस्ट्री हमारी रिवाइव हुई। आपको पता होना चाहिए कि जब हम आए थे तो फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही थी,
اپنی فیکٹریوں کو وہ ریل اسٹیٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس بنا رہے تھے جب ہم آئے تھے، اور ٹیکسٹائل کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی. پھر جو سروسز سیکٹر ہے اس میں 6.2% پہ اضافہ ہوا. اور جب کہتے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے قرضے لے لیے، ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا، یہ میں آپ کو اب فگرز بتاتا ہوں کہ ہمارا جو ڈیٹ جی ڈی پی ریشو ہے، جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 64% پہ، 64% پہ، وہی ہم نے مینٹین کیا. اور یہ یاد رکھیں کہ ہمیں جب ہماری انہوں نے جو قرضے لیے ہوئے تھے اس بیرونی قرضوں کے اوپر سود دینا پڑتا تھا. ان کے زمانے میں آدھا یہ ڈالرز ان کا سود پہ واپس جاتا تھا ڈیٹ ریپیمنٹ پہ، ہمارا دگنا تھا. اس کے باوجود ہماری ڈیٹ جی ڈی پی ریشو وہ چینج نہیں ہوئی، 64% پہ رہی ہے. پھر جو اس کی وجہ سے جو روزگار ہے، ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ سارے بر صغیر میں جس میں سب سے زیادہ روزگار پیدا ہوا اور پچھلی گورنمنٹ سے زیادہ، وہ ہمارے دور میں تھا. یعنی بے روزگاری سب سے زیادہ جو کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان میں تھی بنسبت سارے ہندوستان کے بر صغیر میں. پھر ہم نے ڈیمز شروع کی. 50 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیمز، بڑی ڈیمز بنائیں گئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی اتنی بڑی ضرورت تھی، یہ بہت پہلے بننی چاہیے تھی، کیونکہ 30 سال دو خاندانوں نے اس ملک پہ حکومت کی. یہ دونوں خاندان جو اکٹھے آج گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے 30 سال ملک میں حکومت کی، کوئی بڑی ڈیم نہیں بنائی. اور اس کے آج جو آپ لوڈ شیڈنگ کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جو پاور پروجیکٹس بنائے پچھلے یہ 5 سال، یہ نون لیگ کا دور تھا، اس میں پاور پلانٹ امپورٹڈ فیول پہ تھے. کوئلہ جو کہ باہر سے امپورٹ ہوتا تھا، ایل این جی باہر سے امپورٹ ہوتی تھی. تو جیسے وہاں کی قیمتیں اوپر گئی، بجلی کی بھی قیمت، اور جو باہر سے جب آپ کے زیادہ ڈالر باہر بھیجنے پڑے، اس کے اوپر فارن ایکسچینج پہ بھی فرق پڑا. تو آج یہ نہیں ہے کہ بجلی نہیں ہے، یہ جو پچھلے انہوں نے خود پروجیکٹ جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے اس کو بھی پوری بجلی نہیں دے رہے. اور اس لیے نہیں دے رہے کہ وہاں کوئی مسئلہ ہے، کیپیسٹی ہے ان کی 25% پہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا. وہ جو کوئلے کے اوپر پاور پلانٹس ہیں ان کو، کیونکہ کوئلے کی قیمت اوپر چلی گئی ہے، پیسہ نہیں ہے، فورن ایکسچینج نہیں ہے کہ ان کو کوئلہ پورا امپورٹ کر سکے، جس کی وجہ سے آج لوڈ شیڈنگ ہے. تو ڈیمز، پانی کے اوپر بجلی بنتی ہے، کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا باہر مہنگائی ہو یا نہ ہو، یہ پہلے ڈیمز بننی چاہیے تھی. تو اس ہمارے دور میں جو ہم نے 10 ڈیم کے پروجیکٹس، اس میں 3 بڑی ڈیمز ہیں. مجھے بڑے افسوس سے آج کہنا پڑتا ہے کہ وابڈا جو باہر سے، جس کی ریٹنگ ایسی تھی کہ باہر سے اس کو کریڈٹ ملتا تھا، آج انٹرنیشنل اس کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ نیچے چلی گئی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے. اور نیچے جانے کا مطلب یہ کہ اب یہ پیسہ جو چاہیے ڈیمز کے لیے، جو باہر سے قرضے چاہیے، جو مل رہے تھے وابڈا کی ریٹنگ کی وجہ سے، سوورن گارنٹی کے باوجود وہ اس کو جو قرضے دے رہے تھے، وہ اب ہماری ڈاؤن گریڈ ہو گیا. اور ہمارا جو سارا ڈیمز کا پروجیکٹ ہے وہ اب خطرے میں چلا گیا، کیونکہ پیسہ چاہیے بنانے کے لیے، فورن ایکسچینج ہمارے پاس ہے نہیں، گورنمنٹ کی خود ریٹنگ نیچے چلی گئی ہے. موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے لے گئے ہیں. نیچے لے جانے کا مطلب یہ کہ اب ہمیں مشکل سے کوئی بھی قرضہ دے گا، اور قرضہ دے گا تو بہت بڑے سود لے گا، بڑا مہنگا قرضہ ملے گا. تو جب سے یہ آئے ہیں 2 اور خطرے ہو گئے ہیں پاکستان کو. ایک تو ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے باہر سے قرضے لینا، لیکن خاص طور پہ جو وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے گئی ہے، یہ ہماری ڈیمز، جس میں 2، ایک تو سستی بجلی اور اپنے پانی کے اوپر بنانے والی بجلی، اور دوسرا جو پانی کی سٹوریج ہے جس کی سخت ضرورت ہے اس ملک کو. آج پانی کی قلت ہے، آج کسانوں سے پوچھے. تو یہ اگر پروجیکٹس، ان کی وجہ سے دگنی ہو جانی تھی ہماری پانی کی کیپیسٹی، ریزروائرز کی کیپیسٹی. اور اب یہ ایک پروجیکٹ ہے جو جب سے ہی آئے خطرے پہ چلا گیا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کے باوجود کہ یہ جو ساری ہماری، اللہ کا شکر ہے، یہ جو
سامنے آ گیا اکنامک سروے میں پاکستان ہماری گورنمنٹ کی پرفارمنس. اس کے باوجود جو اس میں نہیں لکھا ہوا, سب سے زیادہ ہم نے کوشش کی اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. کسی پاکستان کی تاریخ میں حکومت نے اتنا پیسہ اپنی نچلے کمزور غریب طبقے پہ نہیں خرچ کیا جو ہم نے کیا. ہم نے سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ دیا, اور ہیلتھ کارڈ یہ بڑے بڑے امیر ملکوں میں بھی نہیں ہے کہ اب پورے اپنے ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑا, اگر میرے سے پوچھے ایک کہ جو سب سے بڑا ہمارا کارنامہ تھا, وہ کہ اپنے نچلے طبقے کو ہم نے تحفظ دیا. کیونکہ جب ایک غریب گھرانے پہ ایک بیماری آتی ہے تو عموماً وہ مقروض ہو جاتا ہے, ایک پورا خاندان غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے ایک فرد کے علاج کرتے ہوئے. تو سب سے پہلے تو ہمارا یہ ہیلتھ کارڈ تھا جو سب سے بڑی تھی. اس کے علاوہ ہمارے احساس پروگرامز تھے جس پہ سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا. پھر ہمارا کامیاب پاکستان پروگرام تھا جس میں ہم نے تقریباً 1200 ارب روپے کے قرضے رکھے ہوئے تھے, جس میں ہم نے اپنے بینکوں کے ساتھ جو ڈیل کی ہوئی تھی ہم نے 1200 ارب روپے کی کہ اپنے نچلے طبقے کے لوگوں کو جو سب سے نیچے ہے ان کے خاندانوں کو روز ہم نے پیسے دینے تھے سود کے بغیر, قرضے دینے تھے اپنی دکانیں کھولنے کے لیے, کسانوں کو تاکہ اپنی زمین پہ لگا سکیں, گھر سود کے بغیر ان کو ہم نے قرضے دینے تھے تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکیں. پھر جو مجھے سب سے چیز اس میں نہیں لکھا ہوا ہے اکنامک سروے میں, جو مجھے سب سے زیادہ فخر وہ یہ کہ جب کرونا وائرس پاکستان میں جب اس کا ساری دنیا میں بھی آئی اور ہمارے ملک میں آئی تو ساری ہی اپوزیشن نے کہا کہ لاک ڈاؤن کر دو. ان سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ ملک کو لاک ڈاؤن کر دو جس طرح باہر کے ملکوں نے کیا تھا, اور انہوں نے میری تنقید کی کہ تم کیوں نہیں لاک ڈاؤن کر رہے. آج یہ آپ نہ دیکھتے, ہمارا ملک آج وہ غربت ہونی تھی پاکستان میں, ہمارا معیشت تباہ ہو جانی تھی اگر ہم لاک ڈاؤن کر دیتے. اور وہ ہم نے جو فیصلہ کیا صرف اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ جس وقت ہم نے لاک ڈاؤن کرنا تھا, ملک بند کرنا تھا, ہمارے غریب لوگوں نے پس جانا تھا. ہماری عام آدمی نے, دہاڑی دار جو چھابڑی والا جو بیچارے دن کی کمائی کر کے بچوں کا پیٹ پالتے تھے, ان کا کیا بننا تھا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پورا لاک ڈاؤن نہیں کرنا, اور وہ فیصلہ جو آج اس اکنامک سے آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بھی بچا لیا, اپنی اکانومی بچائی, اپنے غریب لوگوں کو بچایا, اور پھر اپنے لوگوں کو کرونا سے بھی بچا لیا. مقابلہ کریں ہندوستان میں جدھر اب لیٹسٹ جو BBC کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 50 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی ہیں کرونا سے, اس کا مقابلہ کریں پاکستان سے. اللہ کا کرم ہے ہمارا 31,000 ٹوٹل ہمارے جو اموات ہوئی تھی. تو وہ بہت بڑی کامیابی تھی, اور جو میں اس میں اکنامک سروے میں نہیں آئی. اب جب سے یہ حکومت آئی ہے, یہ ذرا 2 مہینے ہوئے ہیں اب, تو 2 مہینے میں ہوا کیا ہے. سب سے پہلے تو ساری تنقید ہمارے اوپر ہوئی 3.5 سال میں کہ جی انہوں نے مہنگائی کر دی, لوگوں کا معاشی قتل کر دیا مہنگائی کر کے, مہنگائی مارچ بھی کر دی کہ جی مہنگائی مارچ کر کے گورنمنٹ گراؤ, لوگوں کا بہت برا حال ہے. جو ٹی وی دیکھو جو ان کے خاص ان کے صحافی تھے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بڑی خاموشیاں ان کے اندر, جو ان کے پیٹ صحافی تھے وہ جا کے پبلک میں لے کے جا رہے ہیں مائک, جی بتائیں آپ کا کیا حال ہے, اور وہ کہیں جی بڑا مہنگائی ہے, کدھر رہنے آپ پاکستان, اور ہمیں بڑا برا بھلا کہا گیا. تو جب یہ آئے تھے تو بڑی انہوں نے سازش اتنی بڑی کی ملک میں کسی طرح اس گورنمنٹ کو گرایا جائے, تباہ کر رہی ہے. تو انہوں سب سے پہلے تو ان کو مہنگائی کم کرنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے کیا مہنگائی کم کی. ہمارے 3.5 سال میں جو پٹرول کی قیمت بڑی 3.5 سال میں وہ 55 روپے لیٹر تھا, اور ڈیزل کی قیمت جو بڑی وہ تقریباً 50 یا 51 روپے لیٹر تھا. انہوں نے آتے ساتھ ہی پچھلے 10 دنوں میں 60 روپے لیٹر پٹرول کی قیمت بڑھائی اور 60 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی. پھر ہمارے دور میں گیس دیکھیں گیس کی قیمت کتنی بڑھی, ان کے دور میں 45% انہوں نے گیس کی قیمت بڑھا دی. بجلی کی قیمت
10 रुपए यूनिट ऊपर बढ़ा दिया इन्होंने। अभी जो लोगों को पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है, हमारे दौर में मैं ये समझता हूं कि दुनिया में तब पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क था, क्योंकि महंगाई तो अब तो ये भी कह रहे हैं ना कि जी आलमी महंगाई है, तो हमारे दौर में भी आलमी महंगाई थी, लेकिन हमने IMF का प्रेशर बर्दाश्त किया। जब उन्होंने हमें कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाओ, तो हमने वो बजाय बढ़ाने के 10 रुपए कम कर दी। हमने बिजली की कीमत 4 रुपए यूनिट कम कर दी। कैसे की? हमने और जगह से पैसे निकाले, हमने अपनी इकोनॉमी को रीएडजस्ट किया। हमें पता था कि इससे प्रेशर पड़ेगा, लेकिन प्रेशर लिया हमने IMF का। उसकी वजह क्या थी कि हम वो गवर्नमेंट है जिसकी लीडरशिप का जीना मरना पाकिस्तान है। ये वो लोग हैं जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, इनके लीडर्स बाहर बैठे हुए हैं, इनका स्टेक पाकिस्तान में नहीं है, ये कभी बाहर का प्रेशर नहीं ले सकते। और ये जो महंगाई की है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने इतने थोड़े वक्त में इतनी महंगाई नहीं की। और ये अभी लोगों को पूरे जब बिल मिलेंगे 1 तारीख को, तो पूरी तरह अंदाजा होगा कि हुआ क्या। फिर आटे का खास तौर पे मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये एक आम आदमी का सबसे बड़ा, जो आम लोग खाते हैं उनको रोटी नान खाना पड़ता है। तो आटे की कीमत हमारे 1100 थी 20 kg का बैग, इनका 1500 पे पहुंच गया। और ये आम आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ देगा। अभी थोड़ी देर पे मुझे तो खौफ है कि कैसे आम एक घराना अपना पूरा बजट पूरा करेगा। फिर जो हमारे ऊपर जो कह रहे थे बहुत बड़ी महंगाई है, हम समझते हैं कि इनकी महंगाई हमारे से दुगनी नहीं, उससे भी 3 गुना भी ज्यादा बढ़ जाएगी जो हम देख रहे हैं। सूद इन्होंने अभी 15% पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट किया है। ये जिस तरह की महंगाई जा रही है, ये जाएगा 20% के ऊपर कम से कम, और शायद उससे भी ऊपर चला जाए, जिससे इंडस्ट्री को, बिजनेस को बहुत बुरी तरह मुतासर होगा, जिससे रोजगार मुतासर होगा। सीमेंट, मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूं, क्योंकि ये भी आम लोग घर बनाना चाहते हैं, 600 रुपए बोरी से 1000 रुपए बोरी पे पहुंच गया सीमेंट। इसका मतलब सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इफेक्ट हो गया, और इस सब सारी जो रोजगार देती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वो नीचे आ गई है। फिर हमारा जो एक्सचेंज रेट है रुपया, वो 202 रुपए पे, डॉलर जो है वो 202 रुपए पे पहुंच गया। इसके भी अभी आगे असरात आने वाले हैं, क्योंकि इसका मतलब जो भी चीजें बाहर से इंपोर्ट करेंगे वो महंगी होंगी। फिर मैं स्टॉक एक्सचेंज 3500 पॉइंट्स नीचे चला गया है। लोड शेडिंग का आज ये हाल है कि आज किधर गई है बिजली? हम भी 3.5 साल थे, कभी किसी ने इस तरह की लोड शेडिंग देखी है? तो बिजली तो है, गई किधर? कोई गायब तो नहीं होगी, कोई ले तो नहीं गया साथ। तो लोड शेडिंग, इसमें नाहिली भी इनकी है। और क्योंकि इन्होंने ही वो पावर प्लांट्स बनाए हुए थे जो इंपोर्टेड फ्यूल पे, जब उनकी कीमत ऊपर गई कोयले की और गैस की, तो वो भी उसकी वजह से इनके पास पैसा ही नहीं है पूरी तरह बिजली देने का लोगों को। और जो मैं आगे कह रहा हूं कि हमारी माशत का, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो मूडीज़ ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया, इसके बाद और मुश्किलात पाकिस्तान की आ जाएंगी, क्योंकि इसका मतलब कि हम अब अपनी जो कर्जे हैं, जो हमें किस्तें वापस करनी है, वो हम पूरी तरह दे नहीं सकेंगे। हमारे पर कर्जे और बढ़ते जाएंगे। और जो सबसे बड़ा खौफ है हमें मुल्क, खुदा न खास्ता, वो डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट का मतलब कि हमारी माशत के ऊपर और ऐसा स्ट्रेन पड़ेगा कि वो बड़ी देर लगेगी मुल्क को फिर से उठाने को, अगर वो खुदा न खास्ता हो गया। अब मैं जो असल चीज़ पे आया हूं कि अगर इनकी तैयारी नहीं थी, अगर ये माशी तौर पे तैयार ही नहीं थे कि मुल्क को संभालना, तो क्या वजह थी कि इतनी साजिश करके हुकूमत कराई है? अगर ये मुल्क ही नहीं संभाल सकते थे, ना ये महंगाई संभाल सके हैं, ना मायशत को संभाल सके हैं, तो क्या वजह थी? जल्दी क्या थी? तैयारी कर लेते, इंतजार कर लेते, 1.5 साल और हुकूमत रह गई थी। और वो उसकी वजह अब सबके सामने आ गई। इनका कभी भी
پاکستان کا ایجنڈا نہیں تھا. یہ جو بیرونی سازش جو باہر سے مل کے انہوں نے کیا ہے، وہ ڈونلڈ لو نے جو ہمیں دھمکی دی کہ جناب آپ اگر عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو یہ ہو جائے گا، اگر ہٹا دیں گے تو ہم سب کچھ معاف کر دیا جائے گا. تو ڈونلڈ لو نے جب وہ سائفر بھیجا تو اگلے دن ہی جس کو بھی اس نے دھمکی دی، اگلے دن سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. وہ عدم اعتماد بھی اگلے دن ہو گئی. اس کے بعد پھر لوگوں نے بھی جانا شروع کر دیا. یعنی جب معیشت اوپر جا رہی ہے، پہلے 2 سال جاتے جب ملک کے حالات مشکل تھے، جب ہم کرونا سے بھی لڑ رہے تھے، اور پھر جو IMF کے پروگرام میں ہم نے خرچے اپنے سارے کم کیے، بے روزگاری تھی، تو جانا تو تب چاہیے تھا. تو جب 6% گروتھ ریٹ پہ ملک جا رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہ کوئی 20-40 لوگوں نے لوٹے ہونے کا فیصلہ کیا؟ کیونکہ یہ سازش کا حصہ تھا. وہ اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ ملک کے اب حالات برے ہیں، وہ اس لیے جا رہے تھے کہ یہ پلان کیا ہوا تھا گورنمنٹ گرانے کا. اور یہ بیرونی سازش کے اندر یہ ملے ہوئے تھے ساتھ، یہ جو میر جعفر اور میر صادق ہے. اور اب آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ تو کوئی کہہ رہے تھے جی ہم نے مہنگائی بہت ہے، تو مہنگائی تو اب اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ بڑھے گی. تو اگر معیشت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نااہل ہیں، تو یہ معاشی حالات تو آپ کے اب سامنے ہیں. اصل میں یہ کیوں آئے تھے؟ یہ آئے تھے اس ملک میں اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کے لیے. یہ آئے تھے NRO 2 لینے کے لیے. NRO 1 کیا تھا جنرل مشرف نے، جس میں اس ملک کی تباہی ہوئی، جس میں یہ دونوں نے آ کے ملک لوٹا، 4 گنا زیادہ ہمارے قرضے بڑھائے. اور اب یہ NRO 2 تھا کہ جو انہوں نے 10 سال میں چوریاں کی تھی وہ معاف کروانے آئے تھے. اب یہ تماشا دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آج یہ نیب کا جو بل پاس کریں گے، اس سے زیادہ شرمناک چیز اس ملک میں ہو ہی نہیں سکتی. شہباز شریف اب پرائم منسٹر نیب کا سربراہ بن جائے گا. FIA جس کے اندر ان کے اوپر وہ مقصود چپڑاسی کے کیس تھے، اور وہ جو 4 ارب اس کا تھا، 4.25 ارب، اور 16 ارب نوکروں کے نام پہ، اور پھر 24 ارب کے ٹوٹل ان کے اس کے شہباز شریف کے کیسز تھے. اب یہ FIA کے اوپر بھی خود بیٹھ گیا، نیب کے اوپر بھی خود بیٹھ گیا. اب ان کا مقصد کیا ہوگا کہ جو انہوں نے چوریاں کی تھی، پہلی چوریاں معاف ہو گئی تھی. انہوں نے جو 11 سال 90 کی دہائی میں چوریاں کی تھی، وہ جنرل مشرف نے ان کو NRO دے دیا تھا، وہ معاف ہو گئی تھی. وہ اربوں روپیہ ہضم کر بیٹھے تھے. اب جو پچھلے 10 سال کی چوریاں تھی، 8 سے لے کے 18 تک، اب اس کے لیے ان کو NRO چاہیے تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری سازش انہوں نے کی تھی. اب یہ جب نیب کے اوپر شہباز شریف بیٹھ جائے گا اور FIA کے اوپر بھی وہ بیٹھ جائے گا، جس میں اربوں روپے کے، ان کے 45 ارب روپے کے کیسز ہیں شریف خاندان کے، تو کبھی کسی دنیا کے قانون کے اندر کبھی ملزم بھی قاضی بنا ہے؟ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ میرے کیسز ہیں اور میں ہی اوپر فیصلہ کروں؟ اور یہ سب سے زیادہ آج پاکستان کی عدلیہ کا ٹرائل ہے. یہ سمجھ جائیں کہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے یہ مذاق، کہ اگر پارلیمنٹ یہ پاس بھی کر دے تو کیا یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی سپرٹ کے ساتھ جاتا ہے؟ کسی بھی دنیا میں قانون میں یہ اجازت دیتے ہیں؟ کوئی قانون ایسا پاس کر سکتا ہے کہ میرے اوپر ہی کیس ہو اور میں ہی فیصلے کروں اوپر؟ اگر سہولت ان کو دینی ہے تو جو پاکستان میں جیل میں چھوٹی چھوٹی چوروں پہ لوگ بھرے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہ سہولت دے دیں کہ وہ بھی اپنے اوپر بٹھا کے اور اپنے فیصلے کروا لیں. اور یہ جتنا بڑا، ایک تو چوری کا نقصان انہوں نے کیا ملک کا، لیکن جتنا بڑا اس سے پاکستان کو نقصان ہونے جا رہا ہے، اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان کے 10 سال میں جو چوری کیا، ہمیں کس طرح کا ایک ملک ملا تھا جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا. ہمارے پاس 3 ہفتے کے صرف پیسے تھے فورن ایکسچینج، اپنے فورن لائبلٹیز کے لیے. مجھے پتہ ہے کہ مجھے کتنی ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی جب جانا پڑا اپنے دوست ملکوں کے پاس اور ہاتھ پھیلا کے کہ جی ہمیں پیسے دے دیں، نہیں تو ہمارے ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا. اور پھر ہم نے کیسے ملک کو اس میں سے نکالا. اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ جو اکنامک سروے میں پاکستان کی پرفارمنس آ رہی ہے، یہ تو اب ہم نے تو نہیں اناؤنس کر رہے ہیں نا، یہ ان کے دور میں پرفارمنس ہماری اناؤنس یہ کر رہے ہیں اکنامک سروے میں. تو پھر یہ جو انہوں نے تباہی کی اپنے 10 سالوں میں، اب کیا ہے ان کو ساری قوم دیکھے گی اور یہ ساری چیزوں سے یہ بچ جائیں گے اور ان کو معافی دے دی جائے گی، جبکہ غریب لوگ جیلوں میں رہیں گے. میں آج
اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے. یہ کامیاب ہو گئے. یہ پہلے تو انہوں نے نیب ختم, آج سمجھ لینا نیب ختم, یہ سمجھ لیں کہ ایف آئی اے ختم. اس کا مطلب ان کی چوریاں سب معاف ہو گئیں, این آر او 2 مل گیا. دوسرا کام یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ آپ الیکشن کمیشن کے ذریعے ابھی سے دھاندلی کی تیاری کر رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے سب نے مل کے, اور وہ جو الیکشن کمیشن ہے ای وی ایم مشینز پہ ڈیلے کرتے گئے, کیونکہ اگر ای وی ایم مشین آ جاتی جو سارے دھاندلی کرنے کے طریقے وہ ختم ہو جانے تھے. جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دباؤ رزلٹ آ جانا تھا. انہوں نے وہ ہونے نہیں دیا, اور جو ساری دھاندلی ہوتی ہے وہ جیسی الیکشن پولنگ ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس ہونے کے بیچ میں ساری طریقے ہوتے ہیں دھاندلی کرنے کے. تو پہلے تو وہ نہیں آنے دیا. پھر اوورسیز پاکستانی, ان کے لیے انہوں نے قانون, ان کو ووٹنگ ان کا حق لے لیا ہے. پہلی چیز کہ وہ لوگ جو سب سے بڑا اثاثہ ہے اس ملک کا, بیرون ملک پاکستانی, جو یہاں ابھی آپ کو میں نے بتایا 31 ارب ڈالر جنہوں نے بھیجا اس ملک کو. تو دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف نے کتنا ہمیں اب تک پیسے دیے یا امداد کتنی آئی ہے, اور دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے اس ملک کے اوپر ہمارے اوپر کس طرح اس ملک کی خدمت کی ہے. ان کو یہ ووٹنگ رائٹ صرف اس لیے نہیں دے رہے کہ ان کو ڈر ہے کہ وہ ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. تو اور دھاندلی کی تیاری ہو رہی ہے, وہ ہم پوری حلقہ بندیوں کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں, ہم پورا بھی اس پہ بھی عدالت میں جائیں گے کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کی ووٹ ادھر ادھر کی ہے, کس طرح انہوں نے مینیج کی, اور ابھی سے تیاری کر رہے ہیں دھاندلی کی. کیونکہ یہ کبھی بھی دھاندلی کے بغیر یہ جیت نہیں سکتے, کیونکہ ان کے پبلک کے اندر تو نکل نہیں سکتے یہ. آپ جس طرح انہوں نے سازش کر کے اور اب جو لوگوں کی کمر توڑی ہے مہنگائی کے ذریعے, تو اس لیے اب یہ کریں گے کیا, انہوں نے سب سے پہلے اپنے کیسز ختم, اس کے بعد الیکشن کو کیسے انہوں نے دھاندلی کے ذریعے جیتنا ہے, اور تیسری چیز انہوں نے کیسے خوف پھیلانا ہے لوگوں کے. جس طرح انہوں نے ایک پرامن احتجاج کے اوپر جو ظلم کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں, شاید کسی مارشل لاء میں ایسا ہوا ہو, کسی جمہوریت کے اندر میں نے اس طرح کا پولیس کو ظلم نہیں کرتے دیکھا جو انہوں نے کیا ہمارے لوگوں کے اوپر. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہم رسپانس ایکسپیکٹ کر رہے تھے اپنے انصاف کے نظام سے, وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا. صرف تفتیش کر لیں کہ کس طرح انہوں نے عورتیں بچوں کے اوپر جو ظلم کیا ہے پولیس نے, اور یہ پلان کر کے کیا. جس طرح ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے خوف پھیلانے کے لیے جو قتل کیے تھے لوگ, اور بچ گئے ابھی تک, کہ دن دہاڑے انہوں نے لوگوں کو 14 یا لوگوں کو قتل کیا اور 60 لوگوں کو گولیاں ماری, ٹی وی کے اوپر مار رہے تھے. اسی طرح یہ خوف پھیلانے کے لیے انہوں نے کیا. اور یہ جو ایف آئی آر میرے اوپر, ہمارے اوپر, سب کے اوپر ایف آئی آرز کاٹ دیے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ بلاسفمی کی ایف آئی آر حکومت کاٹے کسی کے خلاف, یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. وہ ہمارے اوپر انہوں نے ایف آئی آرز کاٹی ہوئی ہیں, ہمارے لوگوں کے اوپر سب پہ ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہیں. تو یہ وہ خوف پھیلا کے کہ کسی طرح لوگ ڈر جائیں ان سے, اور یہ کسی طرح ڈرا کے لوگوں کو یہ اپنے کیسز ختم کروا کے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے یہ پھر سے جیت جائے. تو میں آج یہ اپنی ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے. ہمارے سامنے ایف آئی اے کو جو انہوں نے کیا ہے, میں وہ ایف آئی اے کے جو ڈاکٹر رضوان جو ان کے کیس کی تفتیش کر رہے تھے, ہارٹ اٹیک سے وہ مر گئے, کوئی ان کی ہسٹری نہیں تھی ہارٹ ڈیزیز کی. پھر ایک اصغر تھے, وہ بھی تفتیش کر رہے تھے ایف آئی اے کے ان کے کیسز کے اوپر, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اب آج ہم سنتے ہیں کہ مقصود چپڑاسی, جس کے اکاؤنٹ میں انہوں نے 4.25 ارب روپیہ 375 کروڑ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالا تھا, اور اس کو باہر بھگایا ہوا تھا دبئی, آج پتہ چلے وہ دبئی میں ہارٹ اٹیک سے مر گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے جب بھی کوئی کیسز ہوں, یا وہ ایل ڈی اے میں آگ لگ جاتی ہے ان کے ریکارڈز کے اندر. ہمارے دور میں کیوں نہیں کسی آگ لگی, کئی ریکارڈز جلے ہیں, ان کی کتنی دفعہ ریکارڈز جلے ہیں. یہ پورا مافیا اسٹائل ان کا آپریشن ہے. خوف پھیلاتے ہیں, لوگوں کو ڈراتے ہیں, پھر خریدتے ہیں, یا ڈراتے ہیں. اس کے اوپر پوری تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ مقصود چپڑاسی بھی ہارٹ اٹیک سے گیا, اور یہ دو بھی. اور پھر ایک ایف آئی اے کے نیب کے
نیب کی آج میں صبح اخبار میں پڑھ رہا ہوں کہ نیب کے جو تفتیش کر رہا ہے ایک آفیسر جو تفتیش کر رہا ہے پنڈی میں آصف زرداری کے کیسز، اس کو اس کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے، اس کا دروازہ توڑ کے اندر لوگ گھسے ہیں اور وہ کوئی چیزیں ڈھونڈ رہے تھے اور وہ آج خبر آئی ہے. تو جب آفیسرز ہی نہیں، کون ان کے خلاف بولے گا؟ اب جب یہ اوپر بیٹھ گئے ہیں تو ان کو نے تو سارا ایک مافیا کنٹرول ہو گیا. تو میں آج آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ، اور یہ میری آخری بات ہے آپ سب سے، کہ دیکھیں ہمارے پاس اب دو راستے ہیں. ہم چپ کر کے یہ سہ جائیں تو یہ ملک جس طرف جا رہا ہے اور جدھر یہ لے کے جا رہے ہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. معیشت کا آپ نے دیکھ لیا، مہنگائی آپ نے دیکھ لی. اب یہ جو کنٹرول کریں گے سارے ادارے، ان ساروں کو ختم کریں گے. اور یہ جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اوپر رکھنا قانون سے، کیونکہ یہاں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، یہاں ان ڈاکوؤں کی کنٹرول ہوگا. انہوں نے اوپر بیٹھ کے ساری پاکستان کے ادارے تباہ کر رہے ہیں. ہمارے دور میں ذرا سوال پوچھتا ہوں کہ بتائیں کسی کے اوپر جھوٹا کیس کیا؟ کتنی ایف آئی آرز کسی کے اوپر کٹوائی؟ انہوں نے 3 دفعہ لانگ مارچز کی، کبھی کسی کے اوپر کوئی ایک فائر کیا ٹیئر گیس کا، کبھی ہم نے ان کو تنگ کیا، روڈ بلاکس کیے، کنٹینر لگائے. کتنی دفعہ ہم نے کیا؟ میں نے کبھی عدالتوں کے اندر کبھی انٹرفیئر کیا؟ کبھی ہم نے نیب کے اندر کوئی انٹرفیئر کیا؟ کبھی ایف آئی اے سے کوئی جھوٹے کیسز بنائے؟ ہم سب کے اوپر کیسز بن رہے ہیں، ساروں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. کبھی ہم نے اور الیکشن کمیشن کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف سارے الیکشن کمیشن کے فیصلے آ رہے ہیں. یہ کبھی ایسے نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے اداروں کو بجائے کنٹرول کرنے کے ان کو چلنے دیا، بلکہ مضبوط کرنے کی کوشش کی. آج یہ سارے ادارے تباہ کریں گے. یہ جدھر اب جو آگے جو نظام ہے، مجھے خوف ہے کہ یہ اب عدلیہ کے اوپر جائیں گے. ہمیشہ ان کی ماضی دیکھ لیں، سپریم کورٹ کے اوپر ڈنڈوں سے حملہ کیا، بریف کیس گئے، جو جسٹس سجاد علی شاہ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب میں کہ کوئٹہ بینچ کو پیسے چلائے گئے. تو یہ انہوں نے سارے ادارے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ ملک کی بہتری کے لیے نہیں آئے، یہ ایک مافیا کنٹرول ہے. لہٰذا اس کے خلاف انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ سے کلیریفیکیشن لے رہے ہیں اپنی جو ہمارا اگلے لائے عمل ہے لانگ مارچ کا. جیسے مجھے ملے گا میں اعلان کروں گا انشاءاللہ ایک ایسا احتجاج جو ہمارے شہری نکلیں گے اور کم از کم اپنی آواز بلند کریں گے. یہ جو یہاں اس ملک میں ہم سب کے سامنے یہ ظلم ہو رہا ہے. پاکستان پائندہ باد. سابق وزیر اعظم عمران خان اس وقت اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پچھلے 2 سال میں ترقی کر رہا تھا. سال کی ترقی یہ ثابت کرتی ہے کہ ملک کی دولت بڑھ رہی تھی.